हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मलक सब्तर हयात साहब की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज उसी सीरीज़ का एक बहुत ही दिलचस्प केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं केस का आगाज़ करूँ, हस्ब रिवायत जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। शेयर अपने सोशल मीडिया पर कीजिएगा, फेसबुक वगैरह पे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का, जिसका नाम है तुख्मे ज़र। एक रोज़ मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि गुज़िश्ता रात चौधरियों के ज़ाती कब्रिस्तान में किसी ने खासी अफरा तफरी मचाई थी। मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और फिलफौर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। गांव के बड़े कब्रिस्तान के एक गोशे में चौधरियों का ज़ाती कब्रिस्तान आबाद था। एक आदम कद चार दीवारी के अंदर 20-25 पुख्ता कब्रें बनी हुई थी, जिनके अंदर चौधरी खानदान के आबा व अजदाद अबदी नींद सो रहे थे। कब्रिस्तान का ये हिस्सा बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता था, जैसे गांव के अंदर चौधरियों की हवेली पूरे गांव में मुमताज नजर आती थी। चौधरी, वडेरे और बड़े बड़े जागीरदार जिंदा हो या मुर्दा अपनी इनफरादियत हमेशा कायम रखते हैं। गुर्बत और अमारत के दरमियान ये तफादुत अजल से है और अब तक मौजूद रहेगा। चौधरियों के लिए मखसूस कब्रिस्तान के उस हिस्से में दाखिली रास्ते पर लकड़ी का एक फाटक भी लगा हुआ था, जिस पर एक बोर्ड भी नस्ब किया गया था। बोर्ड की मुख्तसर तहरीर किसी भी जी शऊर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। वहाँ जली हरूफ में लिखा था, चौधरी कब्रिस्तान। नीचे ज़रा खफी हरूफ में रकम था, गैर मुतल्लिका लोगों का दाखिला ममनू है। मैं जब उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक कब्र के पास 8-10 अफराद का जमघट लगा हुआ था। चौधरी मुरातब अली और उसका बेटा चौधरी मुश्ताक नुमाया नजर आ रहे थे। वो सब एक खुली हुई कब्र के गिर्द जमा थे और तेज आवाज में बातें कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ते ही सब एक तरफ हट गए। मैंने आगे बढ़कर उस खुली हुई कब्र का जायजा लिया। पुख्ता कब्र को बड़ी बेदर्दी से उधेड़ कर रख दिया गया था और अंदर से मुर्दा गायब था। गैर इरादी तौर पर मेरा ध्यान कब्र के सिरहाने लगे हुए कतबे की तरफ चला गया। कतबे पर मदफून शख्सियत का नाम, माँ, तारीख पैदाइश और तारीख वफात दर्ज था। ये किसी सलमा दुख्तर चौधरी शहादत अली की कब्र थी। तारीख वफात 20 साल पहले की थी और तारीख पैदाइश से मैंने फौरी तौर पर यह अंदाज़ा लगा लिया कि सलमा का इंतकाल ऐन आलम शबाब में हुआ था। कतबे की तहरीर के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में इस दारे फानी से उठी थी। मैंने कब्र और उसके गिरदो नवाह का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद चौधरी मुरातब अली से पूछा, मुतवफ़ी आपकी कौन थी? वो मेरी छोटी बहन थी। चौधरी मुरातब अली ने गम से यारी झुंझलाहट अमीज़ लहजे में जवाब दिया, आपके ख्याल में ये हरकत किसकी हो सकती है? अगर ये पता चल जाता तो उसका कच्चू मरना निकाल देते। चौधरी मुरातब अली के बजाय उसके बेटे मुश्ताक ने जोशीले लहजे में कहा। मुझे उसका अंदाज नागवार गुजरा, ताहम मैंने उसके लहजे की गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए उसके बाप से सवाल किया, आपकी दुश्मनी किस किस से है? हमसे कोई दुश्मनी की जुर्रत नहीं कर सकता। वो तैश के आलम में बोला, लोग तो हमारा नाम सुनकर सहम जाते हैं। यकीनन यकीनन ऐसा ही होगा चौधरी साहब, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, मगर ये हरकत किसी दोस्त की तो नहीं हो सकती। वो मेरे लहजे के तीखेपन को महसूस करने की बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ा। थानेदार साहब, ये सब कुछ आपकी अमलदारी में हो रहा है। वो कैसे? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी। वो बोला, जब से आप हमारे इलाके के थाने में आए हैं, मुजरिमों की हिम्मतें जवान होने लगी हैं। इससे पहले किसी की मजाल नहीं थी जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखता। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी जराइम पेशा शख्स ने मेरे इशारे पर आपकी लाडली बहन की लाश की बेहुरमती की है? चौधरी ने मेरे सवाल का भी उल्टा ही जवाब दिया। आप यहाँ के थानेदार हैं, आपके होते सोते जो भी जराइम होंगे उनका जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। चौधरी, जरा मुंह संभाल कर बात कर। मैंने चौधरी मुरातब अली की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं उन थानेदारों में से नहीं हूं जो चौधरियों के टुकड़ों पर पलते हैं। वो मुझे को ताव देते हुए बोला, मलक साहब, आप भी जरा होश में रहकर बात करें। वर्दी का रोब हम पर न डालें, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसकी पहुंच कहाँ तक है उसका पता भी चल जाएगा, अभी तो पहली मुलाकात है। मैंने ठोस लहजे में कहा,
میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں، مجھے قانونی تقاضے پورا کرنے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی بہن سے کسی کو کیا دشمنی تھی، اور یہ دشمنی 20 سال بعد کیوں نکالی گئی؟ میرے سوالات سن کر چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو چودھری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ چودھری مراتب علی سے پہلی ملاقات ناخوشگوار انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ حادثہ نامعقول قسم کا چودھری لگا تھا۔ میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں کیا تاثر قائم کیا تھا، اس کا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ چودھری صاحب، ہمیں تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اگر پورا دن مردوں کے درمیان کھڑے رہے تو پھر کیا کام؟ تو میں نے آپ کو کون سا باندھ رکھا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جائیں، جا کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو بلانے تو نہیں گئے تھے۔ چودھری، واپسی کا کم سے کم ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا چاہیے، میں نے ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ نہ ہو کہ کبھی ہمیں بلانے پر مجبور ہو جائے۔ آپ چودھری مراتب علی کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں، نصیحت ہے، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، اور اسے میری پہلی اور آخری نصیحت سمجھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، اور یہ بات مت بھولے کہ ہمیں الہام نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بہن کی قبر کی درگت بنائی گئی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، اور رپورٹ درج کرانے والا کا چھوٹا بھائی چودھری سکندر علی ہے۔ پھر میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹا چودھری نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا وہ؟ چودھری مراتب علی کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا نرمی کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے معاملے کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے خالص سرکاری لہجے میں کہا، جب ہمارے پاس کوئی شخص شکایت لے کر آتا ہے تو ہم اس شکایت پر رپورٹ درج کر لیتے ہیں، تو قانونی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اتنا قانون تو آپ ہی جانتے ہوں گے چودھری صاحب۔ مجھے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ برہمی میرے لیے نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چودھری سکندر علی کے لیے تھی۔ چودھری مراتب علی 43 کے لگ بھگ تھا۔ وہ خاصا صحت مند نظر آتا تھا۔ موسم سرما کی مناسبت سے اس نے بے داغ گرم شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی، جس کے تمام بٹن لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی خصا، سر پر کلف لگی ترے والی پگڑی تھی۔ اس کے کندھے پر چرمی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ باروب شخصیت کا مالک تھا۔ چودھری کو خاموش پا کر میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، آپ قانون سے تعاون کو تیار نہیں ہے تو پھر میں چودھری سکندر ہی سے بات کر لیتا ہوں، وہ ہے کہاں؟ میں نے دوسری بار یہ بات محسوس کی کہ چھوٹے چودھری کے ذکر پر چودھری مراتب علی کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آتے تھے۔ لگتا تھا جیسے دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی سرد جنگ جاری ہو۔ میں نے دوبارہ سکندر علی کا تذکرہ کیا تو بڑا چودھری جلدی سے بولا، آپ سکندر کو چھوڑیں ملک صاحب، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، بلکہ ادھر حویلی میں چلیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی، تاہم میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھنے کا تکلف نہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میرا شک تو کھارا ڈاکو پر جاتا ہے، چودھری نے کہا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا نام سن رکھا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کا خاصا چرچا ہونے لگا تھا، تاہم میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ کھارا ڈاکو کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، چودھری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ مجھے فرصت ہی فرصت ہے، آپ ابھی سنا دیں۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہوئے۔ اسی لیے تو میں حویلی میں چلنے کو کہہ رہا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ حویلی پہنچے، میں ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد آتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی، ورنہ اب قبرستان میں میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ چودھری سے گرمی نرمی کے دوران میں اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ چودھری کی رام کہانی سننے سے پہلے میں گاؤں میں گھوم پھر کر لوگوں سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں تاکہ سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ کھارا ڈاکو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کی ذات سے میرے دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو وہاں روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ قبرستان کے گورکن، مختلف لوگوں اور چودھریوں کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو تفصیلات حاصل ہوئیں
انہیں میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں اس نے روک ٹوک کی، پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخر کار دم توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل میں کڑتی رہتی تھی، مگر اس کی حالت زار نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑے روب داب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول بازار اور لاہور کے ڈبی اور گمٹی بازار میں اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔ بڑی بڑی نائکائیں اس کی آمد کی منتظر رہتی تھی۔ چانٹی شدہ ایک کلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس جاری کرتی تھی۔ اس سلسلے میں پولیس کے اختیارات بھی محدود تھے۔ ہم ایک مخصوص حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ مراتب علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اپنی دنیا کو اپنے بچے کی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سی زلیخا کی پرواہ تھی جو اب اس کی فکر کرتا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی نہ جوانی کی۔ ہر کوٹھے پر اسے ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا تھا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام تھا نگینا۔ نگینا زہرا بائی کے کوٹھے کی سب سے ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کی نگاہوں کو ایسی بھائی کہ دل میں ترازو ہو گئی۔ شہادت علی نے زہرا بائی کو نگینا کے منہ مانگے دام ادا کیے اور نگینا کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ قصہ مختصر، نگینا شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا بجھ گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی ایسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس وقت تک ٹی بی کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم طبیب جڑی بوٹیوں کی مدد سے جو علاج کرتے تھے وہ اتنا طویل اور صبر آزما ہوتا تھا کہ مریض مایوسی کا شکار ہو کر موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ پھر ایک روز زلیخا بھی چل بسی۔ نگینا کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مقینوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک جانب اگر زلیخا تبدک کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو دوسری طرف چودھری شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ نگینا نے جانے اس پر کوئی طلسم پھونک دیا تھا کہ وہ ایک کھونٹے سے بند کر رہ گیا تھا۔ اسے پوری دنیا میں نگینا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور ایک وفادار مثالی شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کی بربادی اور آبادی میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت ہی کا ہوتا ہے۔ نگینا کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا تھا۔ نگینا کے بطن سے شہادت علی کی 2 اولادیں ہوئیں، سلمیٰ اور سکندر علی۔ سلمیٰ مراتب علی سے 5 برس چھوٹی تھی جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 سال بڑی تھی۔ شہادت علی اپنے تینوں اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینا کا رویہ مراتب علی سے شہادت علی کی بنسبت قدرے مختلف تھا۔ مراتب علی بھی اپنی سوتیلی ماں سے خاصا کھچا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنے تمام سابق شوق ترک کر کے پہلوانی سے دل لگا لیا تھا۔ وہ خود تو پہلوانی نہیں کرتا تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ شہادت علی نے ایک عظیم و شان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چنندہ شاہ زوروں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کرے۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمہ ہوں گے۔ چودھری نے اپنی دانشورتی میں ایک تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس نیک کام کے پس پردہ کتنی بڑی قیامت کو پروان چڑھا رہا ہے، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ چودھری شہادت علی کی بیٹی سلمیٰ ایک خوب روح پہلوان افتخار عرف افقی پہلوان پر مر مٹی۔ افتی پہلوان سب سے زیادہ پرتیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس نے آلے دوالے کے گاؤں کے کئی نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ وہ چودھری شہادت علی کے گاؤں کی آبرو تھا۔ چودھری اسے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ حویلی میں افتی کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حویلی میں افتی کا آنا جانا تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ سلمیٰ 1 سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔
دراصل حویلی کی آخری کمروں کی کھڑکیاں پچھواڑے میں کھلتی تھیں، جہاں باغ میں اکھاڑا اور اکھاڑے میں افتی پہلوان فن پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتا تھا۔ سلمہ ایسے ہی ایک کمرے کی کھڑکی سے افتی پہلوان کی پھرتیوں کا نظارہ کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ سلمہ کی محبیت میں اضافہ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ عظیم الجثہ شخص اس کے ننھے سے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ گھائل ہو چکی تھی۔ دوسری جانب جب افتی نے حویلی میں باقاعدہ آنا جانا شروع کیا تو وہ بھی سلمہ کی نگاہ کے تیر کا شکار ہو گیا۔ سلمہ اپنی ماں کا پرتو تھی، حسن بے مثال کی مالک، ایک شوخ و چنچل لڑکی، خطرناک حد تک بے باک اور منہ پھٹ، گوشت کے پہاڑوں سے ٹکرانے اور انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کرنے والا شہزور افتی پہلوان اس دھان پان سی لڑکی کے مقابلے میں چاروں خانے چت ہو گیا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اظہار بھی چاہتی ہے، اور ایسی محبت کہ دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہو۔ افتی حرف مدعا زبان تک لانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سلمہ نے پہل کر دی۔ کبھی کبھار انہیں حویلی میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ ان کے درمیان پہلوانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ سلمہ نے اچانک موضوع کا رخ بدل دیا۔ افتی، میں نے سنا ہے آج کسی پہلوان نے تمہارے کندھے نہیں لگائے؟ سلمہ نے غیر متوقع سوال کیا۔ افتی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، آپ نے ٹھیک سنا ہے بی بی جی۔ وہ نگینہ کو بڑی بی بی اور سلمہ کو بی بی جی کہتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں نے ہمیشہ میدان مارا ہے۔ کشتی جیت کر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بڑی خوشی اور طمانینت، سلمہ نے پوچھا۔ جیت کی خوشی کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں افتی، کہتے ہیں ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہیں۔ جی بی بی جی، پھر تو تمہاری زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، تم تو ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہو، تمہیں اپنی زندگی میں کمی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ بات تو آپ بڑی پتے کی کر رہی ہیں، یعنی تم اپنے اندر کچھ کمی تشنگی محسوس کرتے ہو؟ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ ہاں، بڑی مشکل باتیں کرتی ہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ بھرپور شرارت پر تلی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی افتی۔ جس طرح شکست اور فتح، دکھ اور سکھ، رات اور دن، موت و حیات، امیری غریبی زندگی کا حصہ ہیں، اسی طرح کھونا اور پانا بھی زندگی، ایک مکمل زندگی میں داخل ہے۔ جو شخص کچھ کھوتا نہیں ہے وہ پانے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے کبھی کچھ پایا نہیں، اس کی نظر میں کھونے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتی، وہ سحر زدہ آواز میں بولا۔ سلمہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ افتی پہلوان کا 25واں سال شروع ہو چکا تھا۔ افتی نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جبکہ سلمہ شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ افتی اپنی محبوبہ کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس پر تنویم کسی کیفیت طاری تھی۔ اگر اس وقت سلمہ غلط بھی کہہ رہی ہوتی تو وہ اس کی بات سے اختلاف کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تم ایک پہلوان ہو افتی، سلمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک شہزور جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہے، جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا، جس کی پشت اکھاڑے کی مٹی سے ناشنا ہے، مگر یہی طاقتور اور فاتح شخص اندر سے انتہائی کمزور اور بزدل ہے۔ سلمہ اچانک خاموش ہو گئی تو افتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ چند لمحوں تک دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، رستم زماں، مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ افتی نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ سلمہ کا انداز مذاق کرنے والا تھا۔ میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بس ڈر گئے نا؟ سلمہ نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ مگر بی بی جی، وہ رک رک کر بولا، آپ عورت ذات ہیں، میں پہلوان ہوں، ہمارا مقابلہ۔ تم پہلوان ہو اور ایک کمزور عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہو، وہ افتی کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بی بی جی، افتی کی بدحواسی قابل دید تھی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں پہلوان ہوں، کسی پہلوان ہی سے کشتی کر سکتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ اس کی بدحواسی سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف، میں تم سے کشتی کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر میں تو تم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مقابلہ اور کشتی ایک ہی تو بات ہے، افتی نے سادگی سے کہا۔ سلمہ کی غزالی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک بات کیسے ہے؟ سلمہ بھی اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، کشتی میں دو پہلوانوں کی جسمانی توانائیاں ایک دوسرے سے نبرت آزما ہوتی ہیں، جبکہ مقابلے میں، خصوصاً ایک لڑکی اور لڑکی کے درمیان مقابلے میں،
لڑکی اور لڑکا بھی جو ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اظہار کی قوت برسرے بیکار نظر آتی۔ بزدل صرف سوچتا ہے اور سوچ کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا بھی مضبوط اور توانا کیوں نہ ہو، جیسا کہ تم ہو۔ اس کے مقابلے میں مد مقابل چاہے کتنا ہی کمزور اور نرم و نازک کیوں نہ ہو، اگر وہ بزدل نہیں ہے تو دل کی بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتا، جو کہتا ہو بے دھڑک کہہ ڈالتا ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے افتی، شدید محبت، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہاڑ جیسے جسم میں سے ایک نحیف سی آواز برآمد ہوئی، تاہم اس کی آواز کی شیرینی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ محبت کے سمندر کی تہہ سے اٹھی ہے اور چاہت کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی اپنے مطلوب کی سماع سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد محبت نے تمام مراحل خود بخود طے کر لیے، جس طرح وہ ازل سے کرتی آ رہی ہے۔ افتی اب کسی ایسے خوشگوار موقع کی طاق میں تھا جو وہ اپنے مربی چودھری شہادت علی سے درخواست کر سکے کہ وہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ 2 ماہ بعد لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم و شان دنگل کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، شورکوٹ، پیر محل، چک جمرہ، ٹوبا ٹیک سنگھ سمندری، شاہکوٹ، لائل پور اور دیگر اضلاع کے نامی گرامی پہلوانوں کو کشتی کی دعوت دی گئی۔ لائل پور کے پہلوانوں میں افتی پہلوان کا نام نمایاں تھا۔ وہ بڑی جوڑ کا پہلوان تھا۔ اس کی کشتی ملتان کے خاندانی پہلوان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ افتی کے لیے یہ کشتی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شہادت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ملتان کے پہلوان کو گرا دیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ افتی کے لیے سلمہ سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا۔ اس نے اس کشتی کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی لگن سچی تھی اور جیت کی صورت میں اسے اپنا مقصد حیات حاصل ہونے کی امید تھی، اس لیے اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ملتانی پہلوان کو 3 منٹ کے اندر اندر زمیں بوس کر دیا۔ اس کامیابی پر افتی اور سلمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افتی کی فتح کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا گیا اور 3 روز تک خوب جشن منایا گیا۔ اس ہنگامہ خیز مصروفیت سے ذرا فرصت ملی تو افتی نے چودھری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ چودھری شہادت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، مجھے چنگی طرح یاد ہے افتی پتر، بول تجھے کیا انعام چاہیے؟ چودھری صاحب، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ افتی نے اظہار مدعا کرنا چاہا، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ چودھری نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو، جو تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو۔ وہ جی۔ اس کے بعد افتی کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شاید چودھری شہادت علی کی دبنگ شخصیت کا اثر تھا یا افتی کی روایتی غلامانہ ذہنیت کا کوئی کمزور پہلو۔ بہرحال وہ چودھری کے مقابلے میں بہت کم حیثیت کا مالک تھا، مگر وہ تو دوسرے لوگوں کی طرح چودھری کی رعایا میں شامل تھا۔ چودھری نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کوئی ایسی چیز مانگنے والے ہو جو دینا ہمارے اختیار میں نہ ہو؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اوئے عقل کے اندھے، میں خواہ کیوں خفا ہو جاؤں گا؟ چودھری نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ افتی کا انداز گفتگو اسے کسی شک و شبہے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ، سرد گرم چشیدہ شخص تھا۔ سمجھ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مختلف انداز میں کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں آپ سے آپ کی عزیز ترین چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ اوئے کیا بجھارتیں ڈال رہے ہو؟ اس بار چودھری کے لہجے میں غصے کی آمیزش بھی تھی۔ سیدھی صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ افتی نے کہا، میں بی بی جی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ چودھری نے اس طرح منہ کھول کر کہا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ افتی ہمت پکڑ چکا تھا۔ چودھری سے نظریں چار کرتے ہوئے بولا، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو بی بی جی سے پوچھ لیں۔ تمہاری یہ ہمت؟ چودھری شہادت علی کے اندر روایتی چودھری نے جوش مارا، میں تمہاری زبان کھچوا دوں گا۔ تمہاری زبان پر سلمہ کا نام آیا کیسے؟ تمہارا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ احسان فراموش، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہے ہو۔ آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں چودھری صاحب۔ مفتی نے چودھری کے غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، وعدہ خلافی آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتی۔ چودھری کی انا کو ٹھیس پہنچی تو غصے سے پھنکارنے لگا۔ اب اس کے سامنے منہ بولا بیٹا افتی پہلوان نہیں بلکہ اس گاؤں کا ایک کمی کمین کھڑا تھا۔ چودھری اپنی طاقت اور اختیار کے بلبوتے پر اگر چاہتا تو اس گاؤں کی آبرو افتی پہلوان کی کھال بھی کھچوا سکتا تھا۔ مفتی نے اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے
اس کے تئیں بہت بڑا جرم کیا تھا، تاہم اس نے اندرونی غیظ و غضب کو حد الوسع قابو میں رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، میں نے تم سے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی حویلی میں نقب لگاتے پھرو۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جناب، مفتی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہ ہی کوئی جرم کیا ہے، محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی جرم کیا ہے محبت کرنا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جناب، مفتی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہ ہی کوئی جرم کیا ہے، محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، انسان کو ہر کام اپنی اوقات کے مطابق کرنا چاہیے۔ چودھری نے قدرے نرم لہجے میں مفتی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا تھا اور مفتی کا دعویٰ تھا کہ سلمیٰ بھی اسے چاہتی تھی، اس لیے چودھری نے فیصلہ کیا کہ گھی کو پہلے سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس نے مدبرانہ انداز میں کہا، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ چودھری صاحب، محبت گریبانوں میں نہیں جھانکتی، دلوں میں جھانکتی ہے، اور جب دل ایک مکھ ہو جائے تو پھر اوقات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں عشق نہ پوچھے ذات، تمہارے عشق کی ایسی کی تیسی۔ چودھری نے غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگنے دوں گا، اگر مخمل کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اسے سمجھاؤں گا، اور ابھی تو میں اس سے بھی پوچھ پرتیت کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو یاد رکھو میں تمہاری کھال کھچوا لوں گا۔ آپ ہر طرح سے اپنی تصدیق کر لیں۔ اس وقت یہ ٹھنڈی گرم گفتگو ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کوئی بڑا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا، مفتی پہلوان کی زندگی کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ چودھری شہادت علی نہایت سمجھدار اور دانا و بینا شخص تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو دشمن گڑ سے مر جائے اسے زہر دینے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی جیسے الٹی مت یعنی کہ چودھری کی نظر میں کہ پہلوان سے نپٹنے کا طریقہ چودھری کے شاطر ذہن نے فوراً سوچ لیا تھا، اور ابھی تو اسے سلمیٰ کی خبر گیری بھی کرنا تھی۔ مفتی کو پورا بھروسہ تھا کہ سلمیٰ راہ محبت میں ثابت قدم رہے گی۔ وہ وہاں سے مطمئن چلا آیا۔ دوسرے روز مفتی نے حویلی جانا چھوڑ دیا، بلفاظ دیگر اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی، مگر حقیقت حال سے صرف 3 افراد واقف تھے، سلمیٰ، مفتی اور چودھری شہادت علی۔ یہ تینوں اللہ کے بندے اپنی ضد میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کسی چوتھے کو اپنے راز میں شریک نہیں کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تو دونوں جانب لگی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ ان کے اندرون میں دہکنے والی عشق کی آگ انہیں جلا کر حق استر کر رہی تھی۔ آج تک کوئی نہ خوشبو کو مٹی میں بند کر سکا ہے اور نہ ہی محبت کا راستہ روک سکا ہے۔ جس طرح پانی اور ہوا اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کا جذبہ بھی ملن کی راہیں ہموار کر ہی لیتا ہے۔ سلمیٰ اور مفتی پہلوان بھی کبھی کبھی رات کی تاریکی میں اور کبھی شکر دوپہروں میں چوری چھپے حویلی کے عقبی باغ میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، ان کی چوری بھی پکڑی گئی۔ چودھری مراتب علی کو اپنی سوتیلی بہن کے کرتوت معلوم ہوئے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی نگینہ اور اس کی اولادوں کے لیے اپنے دل میں عناد رکھتا تھا، پھر مفتی کے ساتھ چودھری شہادت علی کا رویہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ مراتب علی نے شہادت علی کے علم میں لائے بغیر مفتی سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شہادت علی ابھی مفتی کے لیے کسی مناسب بندوبست کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مراتب علی نے چپ چپاتے وار کر دیا۔ سلمیٰ اور مفتی رات کی تاریکی میں محو راز و نیاز تھے کہ مراتب علی اپنے 8-10 حواریوں کے ساتھ عقبی باغ میں پہنچ گیا۔ مراتب علی کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھی ڈانک سوٹوں سے پوری طرح لیس تھے۔ چہروں کو انہوں نے منڈاسوں میں چھپا رکھا تھا۔ چودھری مراتب علی ایک دور افتادہ درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اشارے پر دوسرے کسی بلائے نگہانی کی طرح مفتی پہلوان پر ٹوٹ پڑے۔ اس غیر متوقع افتاد نے مفتی کو بوکھلا دیا، تاہم اس نے جلدی سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا لیا اور عاشقی کا لبادہ فی الفور اتار پھینکا۔ اب وہ سر تپا صرف اور صرف ایک پہلوان تھا اور اس کے مد مقابل ہتھیار بند دشمن تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کو اٹھا کر پٹکنے لگا، کسی کو دھوبی پاٹ، کسی کو کینچی، کسی کو الٹی، کسی کو سیدھی، کسی کو اندرونی، کسی کو باہر والی، کسی کو ٹھمی، کسی کو گدا لوٹ۔ غرض وہ بجلی کسی صورت سے ایک ایک پہلوانی داؤ آزما رہا تھا۔ جلد ہی حملہ آوروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس مارا ماری کے دوران میں سلمیٰ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی تھی۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ بھاگ کر حویلی میں چلی جائے، مگر اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب کو
اس مصیبت میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لے۔ وہ وہیں رک کر پیار کے دشمنوں کی درگت بنتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسری جانب مراتب علی کو جب اپنے ساتھیوں کی شکست صاف دکھائی دینے لگی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ مفتی کا نشانہ لینے لگا۔ مفتی کی پشت مراتب علی کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ ویسے بھی وہاں اس قدر تاریکی تھی کہ اتنے فاصلے سے مفتی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کو اتفاق کہیے یا قدرت کی کوئی مصلحت کہ سلمیٰ جس درخت کے پاس کھڑی تھی وہاں سے مراتب علی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ بآسانی اسے اور پستول کو دیکھ رہی تھی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے سوتیلے بھائی کے ارادے کو بھی بھانپ لیا تھا۔ وہ مفتی کا نام پکار کر تیزی سے اس کی جانب دوڑی اور اسے جا کر لپٹ گئی۔ اس دوران میں مراتب علی فائر کے لیے ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ مفتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے چلائی جانے والی گولی نے سلمیٰ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے محبوب کی باہوں میں جھول کر زندگی کی آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس صورتحال نے مفتی کو دشمنوں کی جانب سے غافل کر دیا تھا، جس کا اسے بڑا بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ بے دریغ اسے کوٹنے لگے۔ مفتی پہلوان تھا، طاقت کا طوفان تھا، مگر وہ ایک انسان بھی تھا۔ سر پر لگنے والی ایک چوٹ نے اسے دنیا و مافیات سے بے خبر کر دیا۔ پھر اس کی آنکھ دوسری صبح ہی کھلی تھی۔ چودھری مراتب علی کے شیطانی ذہن نے نہایت ہی مؤثر منصوبہ تراش لیا تھا۔ اس کے جانثار اس کے اشارہ ابرو پر گردنیں کٹانے کو تیار تھے، اس لیے اس کے منصوبے کی ناکامی کا امکان صفر کے برابر تھا۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ مفتی پہلوان اس کی بہن کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مراتب علی اس کے مصاحبوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے مفتی کا پیچھا کیا اور عقبی باغ میں اسے گھیر لیا۔ مفتی نے جب محسوس کیا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کے لیے راہ فرار نہیں ہے تو اس نے سلمیٰ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو وہیں پھینک کر بھاگ نکلا۔ مگر مراتب علی کے آدمیوں نے اسے زیادہ دور تک نہیں جانے دیا اور گھیر گھار کر قابو کر لیا۔ دوسرے دن اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مراتب علی نے اپنا پستول بھی یہ کہہ کر پولیس انسپکٹر کو دے دیا تھا کہ اسی پستول سے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس لینے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور عدالت میں بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں مراتب علی نے اس واردات کے 8-10 چشمدید گواہ بھی پیش کر دیے تھے۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے مفتی کے ہاتھوں خوب مار کھائی تھی۔ پورے گاؤں میں کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چودھریوں کے خلاف زبان کھولے یا مفتی کے حق میں گواہی دے۔ مفتی نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں بھی کھائیں، مگر عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ جذباتی مکالموں اور قسموں واسطوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف ایک شخصیت مفتی کی بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی اور وہ تھی سلمیٰ، مگر اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ الغرض 2-4 پیشیوں کے بعد مفتی کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ وہ جرم بے گناہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ سلمیٰ اور مفتی کی داستان محبت بظاہر اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے مابعد اثرات نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا۔ نگینہ کا حال سب سے برا تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ 3 ماہ کے اندر اندر وہ چٹ پٹ ہو گئی۔ چودھری شہادت علی کی تو جان ہی نگینہ کے اندر تھی۔ اس کی جدائی نے چودھری کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ سلمیٰ کی موت مراتب علی کی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ وہ مفتی کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ مفتی تو اب اس کی دست رس میں نہیں رہا تھا۔ چودھری نے اپنا سارا غصہ مفتی کے بوڑھے باپ نواب دین پر نکالا۔ چودھری نے نواب دین کا وہ حشر کیا کہ پورا گاؤں کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ بوڑھے نواب دین کو چودھری نے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پورے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا۔ ذلت و رسوائی کا یہ انداز نواب دین برداشت نہ کر سکا اور جب اسے کھولا گیا تو اس کے تن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ مفتی کی بوڑھی ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے جوان بیٹا جیل چلا گیا، پھر سر کا سایہ بھی چھن گیا۔ خورشید بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد چودھری شہادت علی کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑا ظلم سرزد ہو چکا تھا، جس کی تلافی بھی ممکن نہیں تھی۔ احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر کچوکے لگانا شروع کر دیے۔ پھر ایک روز اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو کر رہ گیا۔ اب وہ صرف منجی بسترے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شہادت علی کی معذوری سے مراتب علی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہاں، وہ اس گاؤں کا بڑا چودھری تھا۔ مفتی اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور منظر سے غائب ہو گیا تھا۔
اسے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں جیل ہی میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے جیل میں موجود ڈاکوؤں کے ایک سردار سے میل ملت بڑھائی تھی اور رہائی کے بعد باقاعدہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ کھارا ڈاکو کھارا اور افتی دراصل افتخار کا بگاڑ ہے۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر کھارا نے اپنی محبوبہ کی قبر کھول کر اس کا مردہ غائب کر دیا تھا۔ مردہ کیا، چند ہڈیاں ہوں گی جو وہ نکال کر لے گیا تھا، مگر چودھری مراتب علی کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ 20 سال قبل جس ڈرامے کا پہلا ایکٹ چودھری مراتب علی نے پیش کیا تھا، اسی ڈرامے کے دوسرے ایکٹ کا آغاز کھارا ڈاکو نے بڑے سنسنی خیز انداز میں کیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے مجھے وہی باتیں بتائی تھیں جو اس کی حمایت میں جاتی تھیں۔ باقی حقائق میں نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیے تھے اور بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی، تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ میں نے واپس تھانے آ کر کھارا کے خلاف پکی FIR کاٹ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس وقت تک میں خود بھی کھارا کی بے گناہی سے لا علم تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کے لیے دوسرے روز عدالت سے میں نے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کر لیا اور چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو میں نے کھارا ڈاکو کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے مستعد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخبر جلال الدین کو بھی اس کا کام سمجھا دیا۔ کھارا جیسے اترے ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد کا ذکر ہے، میں تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا کہ کانسٹیبل مجھے بلانے چلا آیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، سورج 5 بجے تک غروب ہو جاتا تھا، اس لیے 9 بجے آدھی رات محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر کانسٹیبل سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، اور ملک صاحب، تھانے میں چودھری مراتب علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہیں۔ کیوں، ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ وہ بہت پریشان ہے جناب، فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا۔ بڑا غصہ دکھا رہے ہیں ہمیں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا، کیا کھارا ڈاکو کے بارے میں کوئی اطلاع لے کر آئے ہیں؟ ہم نے بہت پوچھا جناب، مگر ان کا اصرار ہے کہ وہ آپ ہی سے بات کریں گے۔ اس وقت چودھری کی آمد نے میری طبیعت مقدر کر دی تھی، تاہم میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جائے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے مؤدب انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اندر آ کر وردی پہنی اور جلدی جلدی تیار ہو کر تھانے کا رخ کیا۔ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو چودھری مراتب علی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی اپنی کرسی پر پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ بول اٹھا۔ اس کے ساتھ آنے والے بندے ایک جانب کھڑے تھے۔ اب ملک صاحب، اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کا لہجہ ناگوار گزرا، تاہم میں نے درگزر سے کام لیتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے چودھری صاحب؟ کیا کھارا نے آپ کی حویلی پر حملہ کر دیا ہے؟ وہ میرے لہجے کے طنز پر بل کھا کر رہ گیا، پھر بولا، وہ ہماری حویلی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیتے، مگر وہ بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کر رہا ہے۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، کھارا نے میرے چھوٹے بھائی سکندر علی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے کی، چودھری نے جواب دیا۔ کوئی 8:30 بجے جناب۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ پنڈ سے باہر جانے والے راستے پر، چودھری نے بتایا۔ وہ راستہ جو جنگل کے پاس سے گزرتا ہے۔ چودھری سکندر علی اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ساتھ والے پنڈ گیا ہوا تھا، چودھری نے جواب دیا۔ واپسی میں دیر ہو گئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے جب یہ سانحہ پیش آیا تو آپ اس وقت سکندر علی کے ساتھ تھے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا تو وہ بدبخت اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میں اس کے پاس نہیں تھا۔ تو کیا وہ اکیلے ہی تھے؟ نہیں، وہ اکیلا نہیں گیا تھا، چودھری نے بتایا۔ میں نے حویلی کا ایک ملازم شونکا بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک نے سر ابھارا۔ میں نے پوچھا، شونکا اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر حویلی میں ہی ہے، چودھری نے جواب دیا۔ وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ بیان دینے تھانے کیوں نہیں آیا؟ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تھانے آ سکتا، چودھری نے بتایا۔ کھارا اس کے ساتھیوں نے اسے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ اس نے سکندر علی کے اغوا کو ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو پورے جتھے کے ساتھ آیا تھا، ایک شونکا کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ چودھری سکندر علی ساتھ والے پنڈ کیا کرنے گیا تھا؟ 100 کام ہوتے ہیں جناب، چودھری نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے آج صبح خود اسے بھیجا تھا۔ اس پنڈ کی کچھ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس پنڈ کے چودھری فضل الہی سے کچھ بات کرنے گیا تھا، مگر واپسی میں دیر ہو گئی۔ چودھری کے ہر لمحے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چودھری اپنے بھائی کے اغوا پر بے تو رنجیدہ ہو، اور کبھی لگتا تھا
جیسے وہ محض خانہ پوری کے لیے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آ گیا ہے۔ در حقیقت اسے بھائی سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ سکندر علی چودھری مراتب علی کا سوتیلا بھائی تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ مراتب علی سکندر علی، سلمہ اور نگینہ سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ پہلے سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی اور اب سکندر علی اغوا ہو گیا تھا۔ دونوں واقعات میں کھارا ڈاکو کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے چودھری کا سارا جوش و خروش اور پریشانی مصنوعی سی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری سکندر علی پہلے بھی کبھی اتنی تاخیر سے واپس آیا تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تأمل کیا، پھر بولا، یہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ سکندر علی کو میں نے خاص طور پر تاکید بھی کی تھی کہ شام ڈھلنے سے پہلے واپس آ جائے، مگر قسمت بری تھی کہ دیر ہو گئی۔ میں نے اچانک سوال کیا، چودھری صاحب کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ پہلے کھارا نے سلمہ کی قبر کو توڑ پھوڑ ڈالا، پھر سکندر علی کو اغوا کر لیا؟ اس میں کون سی عجیب سی بات ہے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ یہاں تو وہ میرے سوال کی گہرائی کو سمجھ نہیں پایا تھا، یا پھر سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں نا، اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسے سلمہ اور سکندر علی سے کوئی خصوصی دشمنی تھی، ورنہ وہ کسی اور پر بھی تو وار کر سکتا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سلمہ اور سکندر علی سگے بہن بھائی تھے، اور میری معلومات کے مطابق… وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، آپ نے کیا سگے اور سوتیلے کی بحث شروع کر دی ہے؟ ملک صاحب، ہماری مائیں الگ الگ تھیں تو کیا ہوا، باپ تو ایک ہے نا۔ ابا جی نے ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم دو مختلف ماؤں کی اولادیں ہیں، اور نہ ہی کبھی سلمہ اور سکندر علی کو مجھ سے کوئی شکایت رہی ہے۔ آپ اصل معاملے کو نظر انداز کر کے خواہ مخواہ کے مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ میں اصل معاملے تک پہنچنے کی ہی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب۔ میرے زمانی جملے پر چونک کر اس نے میری جانب دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے اندرونی جذبات کو چہرے تک پہنچنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، چودھری صاحب، میں کھارا کے خلاف چودھری سکندر علی کے اغوا کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے آپ کے ملازم شونکا کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ آپ اسے کب تھانے لا رہے ہیں؟ بیان شیان بھی ہوتا رہے گا ملک صاحب، آپ پہلے رپورٹ تو درج کریں۔ چودھری نے کہا، شونکا کی حالت خاصی خراب ہے، اسے رات آرام کرنے دیں، میں صبح اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تو رپورٹ بھی پھر صبح ہی درج ہوگی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ اس کے نرم لہجے میں پوشیدہ دھمکی کو میں نے فوراً محسوس کر لیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب، تھانے دار آپ ہیں یا میں؟ وہ میرا سوال سن کر گڑبڑا گیا۔ ظاہر ہے تھانے دار آپ ہی ہیں، میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں؟ جس طرح آپ تھانے دار نہیں ہو سکتے، اسی طرح میں چودھری نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ جا کر اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ آپ تو ناراض ہو گئے ملک صاحب، وہ قدرے نرم لہجے میں بولا۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رپورٹ صبح ہی درج کر لیں، مگر اس خبیث ڈاکو کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے بھی تو کچھ کریں۔ آپ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی کھارا گرفتار ہو جائے گا، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ چودھری تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی ناوقت آمد نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس کے لہجے کی فرونیت سے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ چودھری ٹائپ کے لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ پولیس والوں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ پولیس والے واقعی ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، مگر میں خدا کا شکر ہے ان پولیس والوں میں شامل نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا تھا، اور میرے اللہ نے ہر محاذ پر میری لاج رکھی تھی۔ چودھری مراتب علی کے جانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا اور کھارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ قبر والے واقعے کے بعد چودھری سکندر علی کا اغوا غیر معمولی واقعہ تھا۔ کھارا اتنی دیدہ دلیری سے وارداتیں کر رہا تھا، یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ ابھی تک مجھے کھارا کا سراغ لگانے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں کھارا کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ چودھری مشتاق دو افراد کے ساتھ ایک دھماکہ خیز اطلاع لے کر آ گیا۔ ملک صاحب غضب ہو گیا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، چاچا جی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کون چاچا جی؟ اس نے چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا، چاچا سکندر علی جناب، ان کی لاش ادھر کھو کے پاس پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، رات تو چودھری صاحب اس کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے؟ ہاں جی، پہلے اس خنزیر نے چاچا جی کو اغوا کیا، پھر مار کر ادھر ڈال دیا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، ٹانگیں نہ چیر دوں تو میرا نام بھی چودھری مشتاق نہیں۔ وہ جذبات میں اور بھی جانے کیا کیا بولتا رہا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ابا جی چاچا کی لاش کے پاس ہی ہیں، مشتاق نے جواب دیا، پورا پنڈ وہاں کھو کے نزدیک جمع ہے۔ پھر تو شونکا بھی وہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔
میں نے مشتاق سے کہا۔ ابھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے ASI امیر خان اور 2 کانسٹیبلوں کو تیاری کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم تھانے سے روانہ ہو رہے تھے۔ جائے وقوع پر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے، تاہم چودھری مراتب علی اور اس کا بیٹا مشتاق میرے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ مقتول سکندر علی کی لاش کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے لاش پر سے چادر ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے پہلی نظر میں 30 سال کے لگ بھگ لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ مقتول نے اعلیٰ درجے کا کھدر پہن رکھا تھا۔ کرتے کے اوپر گرم واسکٹ تھی، پاؤں میں تلے دار دیسی چپل تھی اور سر پر کراکلی ٹوپی تھی۔ ٹوپی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ پاؤں میں چپل کا موجود ہونا تو سمجھ میں آتا تھا، چپل کے بند بندھے ہوئے تھے، مگر اغوا اور قتل جیسی کارروائی کے دوران میں جس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے پیش نظر ٹوپی کا سر پر جمے رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ تاہم اس وقت میں نے اس خیال کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی، جو عین پیشانی سے داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ زخم کی حالت سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ فائر بہت نزدیک سے کیا گیا تھا۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا بھی جائزہ لیا۔ یہ عام کھیت تھے، وہاں مجھے کسی قسم کے خون کے نشانات نظر نہیں آئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے قتل کہیں اور کیا تھا اور بعد میں لاش وہاں پھینک دی تھی۔ میں نے مقتول کی جامع تلاشی بھی لی۔ واسکٹ کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی چند اشیاء برآمد ہوئیں، مثلاً کنگا، قلم، عطر کی شیشی اور ایک ریشمی رومال۔ اس کے علاوہ چند کاغذات بھی تھے جن پر مختلف قسم کے حسابات درج تھے۔ واسکٹ کی اوپری جیب سے جو کاغذ برآمد ہوا سے پڑھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ طے کیا ہوا ایک پرچہ تھا جس پر نہایت ہی مختصر تحریر میں ایک پیغام درج تھا۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھا لکھا تھا، ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی، اپنی باری کا انتظار کریں، کھارا۔ چودھری مراتب علی اس وقت میرے پہلو ہی میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ مختصر تحریر پڑھ چکا تھا۔ فوراً بول اٹھا، دیکھا ملک صاحب، یہ کارروائی اسی بدبخت کی ہے، مگر رات آپ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اگر آپ اس وقت رپورٹ درج معاف کرنا چودھری صاحب۔ میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا، اگر مقتول کے اغوا کی رپورٹ درج ہو جاتی تو کون سا فرق پڑ جاتا؟ سکندر علی اغوا ہو چکا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی اسے اغوا کیا تھا اس نے قتل کرنے کے بعد مقتول کو یہاں پھینکا ہے۔ قتل کی یہ واردات یہاں کھیتوں میں نہیں کی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ظاہر ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگر سکندر علی کو یہیں پر قتل کیا جاتا تو آس پاس کچھ خون بھی تو پایا جاتا۔ لاش جہاں سے ملی ہے وہاں کی زمین خشک ہے، یعنی اگر خون یہاں گرا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ مراتب علی نے سکندر کی لاش کے ارد گرد نظریں دوڑانے کے بعد کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، مگر آپ کا قانون ایک ڈاکو کے سامنے اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی من مانی کرتا پھر رہا ہے۔ چودھری صاحب، قانون نہ تو مجبور ہے نہ ہی بے بس۔ میں نے کہا، جب مدعی ہی سستی دکھانے لگے تو قانون کیا پیش رفت کرے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے ابھی تک شوکے کا بیان نہیں دلوایا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ رات اس سے پوچھ گچھ ہو جاتی تو ممکن تھا ہم اغوا کنندگان کا کوئی سراغ لگا لیتے اور یہ اندھونک واقعہ پیش نہ آتا۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کھارا کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو دلچسپی ہوتی تو قانون سے تعاون کرتے، قانون کی راہ میں روڑے نہ اٹکاتے، مگر اب معاملہ دوسرا ہو چکا ہے۔ میرے علاقے میں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے جس کی جیب سے قاتل کا پیغام بھی برآمد ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اس علاقے میں اور بھی وارداتیں متوقع ہیں۔ چودھری نے کہا، آپ جس طرح چاہیں تفتیش کریں، میں بھلا آپ کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب مجرم زیادہ عرصہ آزاد نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامع تلاشی سے حاصل ہونے والی اشیاء کی ایک فہرست مرتب کر کے چودھری مراتب علی کو دے دی اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ چودھری نے کھارا کے رکا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا کریں جناب؟ یہ واحد سراغ ہے جو ابھی تک کھارا ڈاکو نے چھوڑا ہے، یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس نے ہم سب کو دھمکی دی ہے۔ ہاں، اس پیغام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے کہا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کے انتظام کر دوں گا۔ چودھری کی بجائے اس کے جوشیلے بیٹے نے سینہ تان کر کہا، ملک صاحب، آپ یہ مہربانی رہنے دیں، ہم اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی اتنی ہمت نہیں جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں نے چودھری مراتب علی کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، سن رہے ہیں چودھری صاحب اپنے فرزند ارجمند کی باتیں؟ تم چپ رہو مشتاق۔ چودھری نے اسے گھورا۔ ملک صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر چودھری نے اسے ڈانٹ دیا، تم حویلی میں جاؤ اور اپنی چاچی کا خیال رکھو،
اس بیچاری کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا ہے، کوئی بال بچہ بھی نہیں ہے جس کے سہارے زندگی گزارے گی۔ چودھری سکندر علی کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک ان کے گھر میں اولاد جیسی نعمت نے قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا اور موقع کے گواہوں کے بیانات لینے کے لیے چودھری مراتب علی کی جانب مڑا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلے گئے تھے، تاہم ASI امیر خان میرے ساتھ ہی تھا۔ لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ میں نے چودھری سے استفسار کیا۔ اسحاق پہلوان نے دیکھا تھا، وہ ادھر اکھاڑے میں زور کرنے آتا ہے، کنویں کے اس طرف۔ چودھری نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اکھاڑے کی جانب جانے والا راستہ کنویں کے پاس سے گزرتا ہے، اس لیے اسے لاش نظر آ گئی۔ سلمہ کی موت کے بعد حویلی کے باغ والے اکھاڑے کو باہر کھیتوں میں کنویں کے نزدیک منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب گاؤں کے تمام شوقین نوجوان وہیں زور کرنے جاتے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ سلمہ کی موت بھی اکھاڑے کے نزدیک ہی واقع ہوئی تھی اور سکندر علی کی لاش بھی ایک اکھاڑے کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے چودھری سے پوچھا کہ اسحاق پہلوان اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ موقع پر موجود ہے؟ چودھری نے جواب دیا، وہ کہیں نظر تو نہیں آ رہا، شاید اپنے گھر میں ہو۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ وہ قدرے لجاجت سے بولا، ملک صاحب میں نے کہا یہ بتائیں ادھر حویلی میں شوکا بھی تو موجود ہوگا نا؟ بالکل موجود ہے۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ اور یہ بتائیں کہ ادھر حویلی میں شوکا بھی تو موجود ہوگا نا؟ بالکل موجود ہے جناب، چودھری نے کہا، اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ شوکے کا بیان بھی تو لینا ہی چاہتے تھے۔ مجھے شوکے سے تو بیان لینا ہی تھا، حویلی جانے کا میرا ایک اور مقصد بھی تھا۔ میں مقتول سکندر علی کی بیوہ عفت سے بھی بات چیت کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری صاحب شہادت علی سے بھی ملاقات ضروری ہو گئی تھی۔ میں پہلے بھی حویلی میں ایک آدھ مرتبہ آ چکا تھا، تاہم اس وقت میری صرف چودھری مراتب علی ہی سے گفتگو ہوئی تھی۔ ہم حویلی میں پہنچے تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ چودھری نے ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا، آپ آرام کریں ملک صاحب، میں ذرا کھانے کے انتظام کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ چودھری کے متضاد رویے سے میں بار بار الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ اتنے اطمینان سے کھانے پینے کا ذکر کر رہا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا۔ میت والے گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا چودھری صاحب، آپ جلدی سے اسحاق پہلوان کو بلا لیں، اور ہاں جب تک میں مقتول سکندر علی کی بیوی سے مل لیتا ہوں، اس کا بیان بھی ضروری ہے۔ عفت کا بیان کیوں ضروری ہے؟ اس کی پیشانی پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں، وہ کوئی موقع پر موجود تھوڑی تھی۔ میں نے مصالحت امیز لہجے میں کہا، آپ تو خواہ پریشان ہو گئے چودھری صاحب، بیان لینے سے آپ کوئی ایسا ویسا سخت مطلب نہ نکالیں۔ اب میں تو بس عفت سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مجھے اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو میں نے یاد دہانی کے طور پر کہا، اور اسحاق پہلوان کی طرف بھی کوئی بندہ بھیج دیں۔ وہ اچھا جی کہہ کر بیٹھک سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ ملائی والے دودھ کے 2 گلاس میز پر رکھ کر گئی۔ ملک صاحب یہ چودھری بڑا ڈھونگا آدمی لگتا ہے، ایسے ہی امیر خان نے کہا۔ وہ کیسے بھائی؟ میں نے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری تقلید میں امیر خان نے بھی اپنے حصے کا گلاس اٹھا لیا۔ آپ نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ امیر خان نے کہا، کبھی آپ کو روب دکھانے لگتا ہے اور کبھی پوری طرح تعاون پر آمادہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، پھر مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے جناب۔ وہ پورے سرار انداز میں بولا۔ اوئے کیسی گڑبڑ امیر خان؟ میں سمجھ نہیں پا رہا جناب۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، مجھے اس حویلی سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے چونک کر امیر خان کی جانب دیکھا۔ میری طرح وہ بھی چودھری کے پل پل بدلتے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات مجھے بھی عجیب سی لگتی تھی، تاہم ابھی تک میں کوئی واضح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ خرابی کہاں پر واقع ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ امیر خان نے اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا اور میں کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہ آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہے؟ مجھے خاموش پا کر امیر خان نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چودھری مراتب علی بیٹھک میں داخل ہوا۔ آئے ملک صاحب، میں نے زنان خانے میں پردہ کروا دی ہے، آپ ایک کمرے میں عفت سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، پر اس کے صدمے کا خیال رکھیں، کوئی ایسی ویسی بات فکر ہی نہ کریں چودھری صاحب۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اس پر ٹوٹنے والے غم کے پہاڑ کا پورا احساس ہے۔ میں چودھری کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں آیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ اسحاق کو بلانے کے لیے آدمی روانہ کر چکا ہے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے کہا، اب میں ذرا تنہائی میں بات کروں گا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولا، ٹھیک ہے آپ تسلی سے بات کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا مگر عفت کی جانب متوجہ ہوا۔ عفت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی، مگر اس صدمہ جانکا نے اسے 40 سال سے بھی زیادہ کا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اندر سے لرز اٹھا۔ کافی دیر تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں اس سے کیا پوچھوں۔
پھر آخر ہمت کر ہی لی۔ میں نے بوجھل آواز میں کہا، مجھے آج کے واقعے کا دلی افسوس ہے، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں آپ کے شوہر کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے قاتل کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، لیکن قاتل کی گردن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، اس کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ مجھ سے تعاون کریں گی نا؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ویران آنکھوں میں دکھ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں آپ کے شوہر کو کس نے قتل کیا ہے؟ کھارا ڈاکو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی، سلمہ کی قبر کو بھی اسی نے کھولا تھا، اور سکندر علی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسوؤں کے سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے سوالات سے آپ کے صدمے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر میں قانون کے تقاضوں کے سامنے مجبور ہوں۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، ابا جی چودھری شہادت علی کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کے لیے کچھ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چودھری مراتب علی کی اپنی زندگی ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، وہ میرے دکھ کو کیا سمجھیں گے؟ شوہر تو میرا قتل ہوا ہے، مانگ تو میری اجڑی ہے، اس حویلی میں وہی تو میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ابا جی میرا کیا دفاع کریں گے؟ وہ تو خود چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ اپنی قانونی مجبوریاں بتانے میرے پاس چلے آئے ہیں۔ عفت کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ چودھری مراتب علی کا اپنے باپ اور بھائی بھاوی سے کوئی اچھا سلوک نہیں تھا۔ جذبات میں ادا کیے ہوئے چند جملوں سے میں نے بہت سی کام کی باتیں خس کر لی تھیں۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، بی بی میں تہہ دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے شوہر کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ قاتل گرفتار ہوگا تو قانون کے تقاضے پورے کر سکیں گے نا؟ اس نے حالات میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، پولیس والوں کے پاس غیب کا علم تو ہوتا نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجرم ہے اور وہ اس وقت فلاں جگہ پر پایا جائے گا۔ پولیس والے اپنی تفتیش لوگوں سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر پولیس والوں سے تعاون نہ کیا جائے تو… وہ میری بات کاٹ کر بولی، میرے شوہر کا قاتل کوئی گمنام شخص نہیں ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی غائب داں کی ضرورت پیش آئے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کھارا ڈاکو ہی یہ ساری وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ تو حویلی والوں کا کہنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں بھی تو حویلی ہی میں رہتی ہوں، یعنی آپ بھی کھارا ہی کو مجرم سمجھتی ہیں؟ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس حویلی میں وہی کچھ ہوتا آیا جو چودھری مراتب علی چاہتا ہے۔ چودھری صاحب کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، پھر فکر مند لہجے میں بولی، آپ ایسی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، چودھری مراتب علی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اب آپ جائیں یہاں سے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ عفت چودھری مراتب علی سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی خاطر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چودھری کو کسی بات کا پتہ نہیں چل سکے گا، آپ بے فکر ہو کر مجھے چودھری کے بارے میں بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غم کی گھٹائیں امڑ آئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ میں نے موضوع کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، یہ شونکا کس قسم کا بندہ ہے؟ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پیدا ہوا، ایک لمحے کو رک کر بولی، مجھے نفرت ہے جی اس کی شکل سے، ذرا اچھا نہیں لگتا وہ مجھے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ، وہ چودھری مراتب علی کا منہ چڑھا ہے، نوکر ہو کر خود کو اس حویلی کا ایک فرد سمجھتا ہے۔ میں نے کریدنے کی خاطر دانستہ کہا، حویلی میں رہنے والا ہر شخص حویلی کا فرد ہی تو کہلائے گا۔ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھانے دار صاحب، وہ جز بز ہو کر بولی۔ شوکا اس ٹھاٹ پٹ سے رہتا ہے کہ جیسے اس حویلی کا چودھری وہی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو وہ بڑا خطرناک بنتا ہے۔ عفت چودھری مراتب اور شوکا کے بارے میں جو انکشافات کر رہی تھی وہ میری تفتیش میں خاصی مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے جب شوکا کو خطرناک آدمی قرار دیا تو اس پر عفت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں نے صرف سار کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ شوکا اب کل سکندر علی کے ساتھ ہی چودھری فضل الہی سے ملنے گیا تھا اور واپسی میں انہیں دیر ہو گئی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، عفت نے جواب دیا۔ میں نے چودھری صاحب کو منع بھی کیا تھا کہ اس منحوس شخص کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مگر وہ میری ایک بات نہ مانے۔ آخر وہ ہو کر رہا جس کی مجھے فکر تھی۔ گویا آپ کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ شوکا جیسے نحوست زدہ شخص کا ساتھ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا، سکندر علی چودھری فضل الہی سے کس سلسلے میں ملنے گئے تھے؟ چودھری فضل الہی نے انہیں رقم کے لیے بلایا تھا۔ کیسی رقم؟ سکندر علی نے انہیں کچھ رقم ادھار دے رکھی تھی، وہی واپس کرنا تھی انہیں۔ کتنی رقم تھی؟ 10,000 روپے۔
اس زمانے کے 10,000 روپے آج کل کے 5 لاکھ سے اوپر ہی بنتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عمدہ قسم کی گندم 5 روپے فی من دستیاب ہو جاتی تھی۔ اس لحاظ سے 10,000 اچھی خاصی رقم تھی۔ میں نے عفت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا چودھری مراتب علی کو پتا تھا کہ سکندر علی اتنی بڑی رقم لینے جا رہا تھا؟ اسی نے تو بھیجا تھا۔ عفت کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، مگر چودھری مراتب علی نے مجھے رقم کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ باہر چودھری مراتب علی کے کھانسنے کی آواز آئی، پھر وہ بولا، ملک صاحب میں اندر آ سکتا ہوں؟ تھانے دار صاحب، آپ چودھری کو کچھ نہیں بتائیے گا، عفت نے التجائی لہجے میں کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے اسے اور آپ بھی اس گفتگو کا ذکر چودھری سے نہیں کریں گی۔ پھر میں نے آواز بلند کہا، میں آ رہا ہوں چودھری صاحب۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو چودھری نے کہا، کچھ زیادہ ہی لمبی باتیں نہیں ہو گئی؟ ادھر بیٹھک میں بیٹھے ہم انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، کیا اسحاق پہلوان آ گیا؟ اسحاق بھی آ گیا اور شونکا بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، چودھری نے بتایا۔ پھر کہا، لیکن کسی قسم کی کارروائی سے پہلے آپ کو کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ میرے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر آئے ہیں اور ابھی تک میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ آپ خواہ مخواہ تکلف نہ کریں چودھری صاحب، کھانا آپ پر ادھار رہا، پھر کبھی کھا لیں گے، پہلے قانونی کام ضروری ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے حویلی کے وسیع اور عریض صحن سے گزرے تو ایک جانب دیوار کے ساتھ میں نے ایک ضعیف شخص کو ایک پلنگ پر دھوپ سیکتے ہوئے دیکھا۔ شاید پہلے میری اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میرے قدم خود بخود پلنگ نشین کی جانب بڑھ گئے۔ چودھری نے کہا، یہ ابا جی ہیں، چودھری شہادت علی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اس لیے اس طرف بڑھا تھا۔ میں پلنگ کے نزدیک پہنچا تو چودھری شہادت علی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تھانے دار صاحب، سنا ہے آپ بہت کڑک ہیں، کوئی مجرم آپ کی عقابی نظروں سے بچ نہیں سکتا، مگر لگتا ہے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بڑے چودھری نے گفتگو کا آغاز جس انداز سے کیا تھا وہ میرے لیے تعجب خیز تھا۔ مراتب علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ ابا جی کی باتوں کا برا نہ منائیں، یہ بس ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اب تو کہتے رہنے کے قابل ہی رہ گیا ہوں پتر مراتب علی۔ اس نے سر کو اوپر نیچے جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آئے ملک صاحب، چودھری نے بیٹھک کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جائیں جائیں، میرے بچڑے کے قاتل کو تلاش کریں۔ آپ کو حکومت اسی بات کی تنخواہ دیتی ہے، بے گناہوں کو پکڑنے اور مجرموں کو چھوڑنے کی۔ شہادت علی کے طنزیہ جملے نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی اور میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، بزرگو، آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ میں نے ہمیشہ بھی قصوروں کا ساتھ دیا اور مجرموں کو نتھ ڈالی ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بیٹے کا قاتل اپنے کیے کی سزا بھگتے گا اور بڑی اچھی طرح بھگتے گا۔ قاتل آسمان سے نہیں اترتے پتر تھانے دار، شہادت علی نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ دائیں بائیں گہری نظر رکھنا پڑتی ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، میری دائیں بائیں ہی نہیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے بھی نظر ہے۔ اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ بس ابا جی، اب آپ آرام کریں، حکیم صاحب نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کر رکھا ہے، چودھری مراتب علی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، چلے ملک صاحب۔ پھر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ابا جی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ایسے ہی اول فول بکتے رہتے ہیں۔ میرا پتر بڑا ضدی ہے تھانے دار صاحب، شہادت علی نے طنز کا ایک اور تیر برسایا۔ یہ جس بات کا تہیہ کر لے وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ کو یہاں سے لے کر ہی جائے گا، میں جانتا ہوں۔ یہ اپنی ضد سے باز آنے والا نہیں ہے، یہ اپنی منمانی ضرور کرتا ہے، ضرور کرے گا یہ اپنی منمانی۔ کوئی اسے نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں۔ شہادت علی بظاہر مبہوت الحواس نظر آتا تھا، مگر باتیں بڑی رمزیہ کر رہا تھا۔ میں اس کی اشاراتی باتوں پر غور کرتے ہوئے بیٹھک میں آ گیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ جلد از جلد بیانات قلم بند کر کے تھانے لوٹ آؤں، مگر مراتب علی نے اصرار کر کے کھانا کھلا ہی دیا۔ شہادت علی نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ واقعی ضد کا پکا تھا۔ کھانے کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ چودھری مراتب علی کی 3 اولادیں تھیں۔ مشتاق کی عمر 18 سال تھی، اس سے چھوٹی 2 لڑکیاں تھیں، انیلا اور نجمہ، جن کی عمریں بالترتیب 15 اور 12 سال تھی۔ مراتب علی کی بیوی کا نام سیدہ خاتون تھا۔ عفت اور شہادت علی کی باتوں نے مجھے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے 10,000 کی رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ عفت کا کہنا تھا کہ سکندر علی وہ رقم لینے چودھری فضل الہی کے گاؤں گیا تھا اور مراتب علی نے ہی اسے بھیجا تھا۔ پھر شہادت علی کی معنی خیز گفتگو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابھی مراتب علی سے رقم کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، پہلے فضل الہی سے اس بات کی تصدیق کر لوں کہ وقوعہ کے روز اس نے سکندر علی کو رقم دی بھی تھی یا نہیں۔ اسحاق پہلوان سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بیان کے مطابق ابھی وہ کھاڑے میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے بشیر کمہار نے اسے بتایا کہ ادھر کوہ کے پاس کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اسحاق نے جا کر دیکھا اور پہچان لیا، وہ چودھری سکندر علی کی لاش تھی۔ میں نے بشیر کمہار کو بھی وہیں بلا لیا۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ وہ معمول کے مطابق مٹی ڈھونے نہر کی جانب گیا تھا، مگر راستے ہی میں اسے لاش نظر آ گئی۔ وہ نہر کی طرف جانے کی بجائے واپس پلٹ آیا اور پھر اس کی ملاقات اسحاق پہلوان سے ہو گئی۔ اس کے بعد کی ردات اسحاق پہلے ہی سنا چکا تھا۔ اسحاق پہلوان ہی نے چودھری مراتب علی کو اس سانحے کی اطلاع دی تھی۔ اس کارروائی میں شام کے 4 بج گئے اور ان دنوں 5 بجے تک سورج غروب ہو جاتا تھا۔ شونکے کو میں نے اپنے ساتھ تھانے لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اسے تنہائی میں سوال و جواب کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ذات عفت کے بیان کے بعد میری نظر میں مشکوک ہو چکی تھی۔ دوسرے چودھری نے گزشتہ رات مجھے بتایا تھا کہ کھارا کے ساتھیوں نے اس کی خوب پٹائی کی ہے اور وہ خاصا زخمی بھی ہوا ہے، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی زخمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا بدماش نظر آتا تھا۔ اس نے ہاسی موٹی موٹی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ چودھری مراتب علی نے پوری کوشش کی کہ میں شونکے سے بھی وہیں پوچھ گچھ کر لوں، مگر میں اس وعدے کے ساتھ اسے تھانے لے آیا کہ اگر شونکے نے قانون کے ساتھ تعاون کیا تو اس کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ میں ایسے ٹیرے لوگوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ شونکا میری امید پر پورا اترا تھا۔ اس نے میرے ہر سوال کا الٹا جواب دیا، حتیٰ کہ جب میں نے اسے پوچھا چودھری نے تو بتایا تھا کہ اسے کھارا کے ساتھیوں نے خوب مارا کوٹا ہے، تو اس نے سوال کا بھی بڑا شاندار جواب دیا۔ اب ملک صاحب، ان حرام زادوں نے بڑی گجی چھپی ہوئی مار ماری ہے۔ آپ وجود کے اندر لگنے والی چوٹیں آپ کو کیسے نظر آ سکتی ہیں یہ تو میں ہی جانتا ہوں، یہ میرا سونا رب جانتا ہے۔ میں نے شونکے کو حوالدار افضل شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، یہ آج رات ہمارا مہمان رہے گا، اگر ضرورت پڑی تو کل اس کی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب۔ افضل شاہ نے شونکے کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، آج اسے بھوکا ہی رکھیں گے۔ دراصل میں چودھری فضل الہی سے عفت کے بیان کی تصدیق کیے بغیر شونکے پر 3rd ڈگری آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ دوسرے روز میں SI بہادر علی کو 2 کانسٹیبل دے کر چودھری فضل الہی کے گاؤں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 8 جوانوں پر مشتمل 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دیں۔ انہیں جنگل کے مختلف حصوں میں کھارا ڈاکو کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ہر چھاپہ مار ٹیم میں ایک SI یا کم سے کم ASI ضرور ہو۔ جنگل کے سب سے خطرناک مغربی حصے میں نے خود ASI امیر خان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارا کل کا پروگرام تھا۔ دوپہر کے بعد بہادر علی واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی سنسنی خیز خبریں لایا تھا۔ چودھری فضل الہی نے 10,000 روپے دینے کی تصدیق کر دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری سکندر علی شونکے کے ساتھ سپہر کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اس حساب سے مغرب تک انہیں اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، جبکہ چودھری مراتب علی نے بتایا کہ وہ تقریباً 8:30 بجے واپس آئے تھے، یعنی صرف شونکا ہی واپس پہنچ سکا تھا۔ معاملہ خاصا گمبھیر نظر آ رہا تھا، کہیں کوئی بڑی گڑبڑ موجود تھی۔ اسی دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سکندر علی کی موت 27 دسمبر کو شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب سکندر علی کو اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ موت کی وجہ وہ گولی تھی جو سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فائر پستول کو پیشانی سے لگا کر کیا گیا تھا اور فوراً ہی مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سکندر علی کی لاش دوسرے دن یعنی 28 دسمبر کو کھیتوں سے ملی تھی۔ میں نے 2 خوفناک قسم کے حوالداروں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ شونکا کو میرے پاس لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شونکا میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں حوالدار اس کے دائیں بائیں پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ اس سیٹنگ اور حوالداروں کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر شونکے کی پیشانی پر تفکر کی گہری پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ میں نے کڑکدار آواز میں پوچھا، ہاں بھائی شونکے، کیا پروگرام ہے تیرا؟ سچ بولنے کا ارادہ ہے یا پہلے تھوڑی بہت مالش کرنا پڑے گی؟ میں نے ہمیشہ سچ بولا تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو سب سے پوچھ لیں، رب دی سو بھی اٹھوا لیں۔ میں نے حوالداروں سے کہا، بھائی جوانوں، اگر شونکا جھوٹ بولے گا تو میں اپنا دائیں ہاتھ اوپر اٹھا دوں گا۔ آپ نے اسے جھوٹ کا انعام شنام دینا ہے۔ فکر ہی نہ کرے ملک صاحب، ایسا انعام دیں گے کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے شونکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی کی حویلی سے آپ لوگ کتنے بجے نکلے تھے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، مغرب کے بعد جناب۔ میں نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ ملک صاحب، آپ میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ کی پست سے خون صاف کرتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، مائی باپ، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اوئے چھچھندر کی اولاد، اور تیری ماں کا قسم، چودھری فضل الہی تو کہتا ہے کہ تم وہاں سے دیگر عصر کے وقت نکلے تھے۔ چودھری صاحب کو مغالطہ ہوا ہوگا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ شونکے کی ایک دردناک چیخ کمرے کی فضا میں بلند ہوئی۔ ایک حوالدار نے اس کے پیٹ میں طوفانی گھونسا رسید کر دیا تھا۔ گجی مار اسے بہت پہلے ہی پڑ چکی ہے، میں نے حوالدار سے کہا جس نے گھونسا مارا تھا۔
کچھ ظاہری فنکاری بھی دکھاؤ بھائی۔ شونکے نے رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا، کھارا ڈاکو نے کتنے بجے گھیرا تھا آپ لوگوں کو؟ اور مجھے صحیح ٹائم کا اندازہ نہیں جناب، 8 کے بعد کا ہی وقت تھا۔ میں نے حوالدار کو طے شدہ اشارہ کیا۔ ہائے میں مر گیا، شونکا بلبلایا۔ اب تمہارا ایک جھوٹ بھی نہیں چل سکے گا بچو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ملک صاحب؟ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اس کا تو میں پتہ چلا ہی لوں گا، پہلے ذرا تمہاری زبان سے سچ جھوٹ کا پول تو کھول لوں۔ اوئے کھوتے دے کھور، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ ایک حوالدار نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے پوچھا۔ ملک ہوراں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، دیکھو شونکے، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے چودھری فضل الہی سے ملاقات بھی کر لی اور لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے۔ اب تم جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کرو گے تو بری طرح پھنس جاؤ گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھ میں ہے، اگر مجھے سچ صورتحال بتا دو گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ سمجھو کہ پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہی ہے۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا جناب؟ تم نے سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ چودھری صاحب کو تو کھارا ڈاکو اغوا کر کے لے گیا تھا اور دوسرے دن… میرے اشارے پر حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کیا۔ میں نے کہا، شونکے میں تمہاری ساری بدماشی نکال دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، آپ خواہ مجھے مار رہے ہیں جناب۔ چودھری صاحب کا قتل کھارا ڈاکو نے کیا ہے۔ وہ ہاسا سخت جان معلوم ہوتا تھا، زبان کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور چودھری فضل الہی کے بیان کے بعد شونکے کی ذات شک کی دویز چادر میں لپٹ گئی تھی۔ یا تو اس نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا یا پھر اس قتل کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا تھا۔ عفت نے بھی اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں کیا چودھری سکندر علی کے پاس بھاری رقم موجود تھی؟ شونکے کی نیت خراب ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ پھر مجھے ایک اور بات بھی شک میں ڈال رہی تھی۔ چودھری مراتب علی نے رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کہیں اس سازش میں چودھری مراتب علی بھی برابر کا شریک تو نہیں تھا، یا سکندر علی کا قتل اسی کے اماں پر کیا گیا تھا؟ چودھری مراتب علی جیسے شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ حویلیوں اور جاگیرداروں میں اس قسم کے کھیل دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے اچانک چپتے ہوئے لہجے میں شونکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی نے چودھری سکندر علی کو کتنی رقم دی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی، وہ منہ کے بل میری میز پر گرا۔ حوالدار نے اسے کالر سے گھسیٹ کر سیدھا کیا، پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے گرج کر کہا، اوئے ملک صاحب سے سوال کرتا ہے؟ جناب میں کسی رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ ابھی یاد آ جائے گا مچھلی باندر، میں نے دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ چٹاک کی ایک آواز نے شونکے کا منہ دوسری جانب گھما دیا، وہ باقاعدہ رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، اللہ نبی کی قسم میں بے قصور ہوں، آپ چودھری مراتب علی سے پوچھ لیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اوئے چودھری کے ٹٹو، تمہارے چودھری کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے ذرا تم سے نپٹ لیں۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اللہ رسول کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاں میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے تھانے دار صاحب؟ اوئے کیسے یقین کر لیں؟ ہمیں چودھری فضل الہی سے پتا چلا ہے کہ اس نے سکندر علی کو 10,000 روپے دیے تھے۔ وہ دیے ہوں گے جناب، پر مجھے کیا پتا، وہ سنبھل کر بولا۔ میرے سامنے تو ایک پاؤلا پائی نہیں دیا، یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ ایک حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دیں جناب، پھر دیکھیں کیسے ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، چودھری مراتب علی مقتول سکندر علی کی لاش لینے آئے ہیں۔ میں نے شونکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شونکے میں تمہیں صبح تک کی مہلت دے رہا ہوں، 27 دسمبر کو جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ کل مجھے سچ سچ بتا دینا، دوسری صورت میں کل میں تمہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لوں گا۔ ریمانڈ کا مطلب جانتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا، تمہارا انگ انگ پکار کر گزری ہوئی 7 نسلوں کے جرائم ہمیں بتائے گا۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے صبح تک حوالات میں بند کر دو، ہاں اب یہ ہتھ کڑی میں رہے گا۔ حوالدار شونکے کو لے کر کمرے سے نکل گئے تو میں نے چودھری کی آمد کی اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، چودھری کو اندر بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری مراتب علی میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ملک صاحب آپ نے شونکے کو کس جرم میں ہتھ کڑی لگائی ہے؟ اس کا جرم بڑا سنگین ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے بھائی کی لاش باہر برآمدے میں رکھی ہے، آپ اس کے کفنانے دفنانے کا انتظام کریں اور کل صبح تھانے آ جائیں، آپ کا بھی بیان ہونا ہے۔ میرا بیان کس چکر میں ہوگا جناب؟ میں نے دانستہ فوری طور پر اسے صورتحال بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بس جی ہمیں کاغذی کارروائی بھی تو کرنی پڑتی ہے نا، آخر آپ مقتول کے وارث ہیں، ایک بیان آپ کی طرف سے بھی تو ہوگا نا۔ وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن آپ نے شونکے کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ مجھے اس سے کچھ محبت ہو گئی ہے۔
میں نے مانی خیز انداز میں کہا آپ صبح آئیں گے تو تفصیلی بات ہوگی۔ چودھری نے زیادہ ضد نہیں کی اور سکندر علی کی لاش کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں چاہتا تو اس وقت فضل الہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ساری صورتحال مراتب علی پر واضح کر دیتا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا اور مقتول سکندر علی کی تدفین کھٹائی میں پڑ جاتی۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کل چودھری کے آنے سے پہلے پہلے میں شونکے کا ریمانڈ حاصل کر لوں۔ چودھری جلدی سے جلدی بھی 10-11 بجے تک تھانے پہنچتا، اس وقت تک میں عدالت سے واپس آ بھی چکا ہوتا۔ شونکا جس حد تک مشکوک ہو چکا تھا اس کے لیے اس کا ریمانڈ ضروری ہو گیا تھا۔ لاتوں ٹھڈوں سے وہ زبان کھولنے والا نہیں تھا۔ میں عدالت سے واپس آیا تو اس وقت تک چودھری مراتب علی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری نظر برآمدے میں بیٹھے ہوئے جلال الدین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش نظر آیا۔ میں نے شونکے کو حوالدار کے حوالے کیا اور جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی جلال الدین، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ خبر خوشی کی ہے جناب، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا۔ میں نے افتی پہلوان کا پتہ چلا لیا؟ افتی پہلوان؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں کھارا ڈاکو کا کھوج لگانے کو کہا تھا بابا جلال الدین، اور میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو وہ کہیں سے ڈاکو شاکو نہیں لگا جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کسی غلط بندے تک تو نہیں پہنچ گئے؟ جلال الدین سے غلطی نہیں ہو سکتی ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ میں اسے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر چک 34 گاو پے میں ایک بیوہ رہتی ہے، جیرا اس کا نام ہے۔ افتی اسی بیوہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تمہاری اسے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا، اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں سرکار، جلال الدین نے جواب دیا۔ وہ چک ہی میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتا ہے، میں اسے وہیں پر ملا تھا۔ میں نے خود کو ایک بے روزگار مزدور ظاہر کیا تھا اور اس سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے بھی کوئی کام وغیرہ دلا دے۔ میں نے فوری طور پر چک 34 گاو پہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک ASI امیر خان آ چکا تھا۔ میں نے اسے فوری تیاری کا حکم دیا، پھر جلال الدین سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، یہ بندہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، پر میرا انعام ضرور یاد رکھیں۔ انعام بھی ملے گا، پہلے بندہ تو پکڑ لیں۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہاں وردی میں ہی چلیں گے کیا؟ نہیں، سادہ لباس میں جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں بھی وردی تبدیل کر لوں، بس 1 منٹ۔ امیر خان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حوالدار افضل شاہ کو بلا کر ہدایت دی، ہم ایمرجنسی میں کھارا ڈاکو کو پکڑنے جا رہے ہیں، شام سے پہلے لوٹ آئیں گے۔ اگر چودھری مراتب علی آئے تو اسے ہرگز شونکے سے ملنے نہیں دینا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، افضل شاہ نے کہا، اور چودھری کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد میں نے افضل شاہ کو شونکے کی خاطر مدارت کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لباس تبدیل کر کے ہم چک 34 گاو پہ جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کارا کی گرفتاری کے لیے ہم ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ مطلوبہ اینٹوں کے بھٹے پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ کھارا ڈاکو دن کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں افتی کا ہی پوچھا تھا۔ جلال الدین نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹے والے اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے بابا جلال الدین سے پوچھا، کیا خیال ہے اس کے گھر چلیں؟ تم نے اس کا گھر بھی تو دیکھ رکھا ہے۔ جو مناسب سمجھے، میں تو ہر طرح تیار ہوں۔ امیر خان نے کہا، یا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر ہی چلیں۔ میں نے جلال الدین سے پوچھا، اس کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں جیرا نامی اس بیوہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جلال الدین اور امیر خان کو میں نے گلی کے نکڑ پر ٹھہرنے کو کہا تھا۔ جلال الدین مطلوبہ گھر کی نشاندہی کرنے کے بعد واپس امیر خان کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جیرا اپنے دروازے پر بھیڑ بھاڑ دیکھ کر محتاط ہو جائے اور کھارا کو نکلنے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ جلال الدین نے بتایا تھا کہ وہ کہیں سے بھی ڈاکو نظر نہیں آتا تھا، مگر میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے ایسے ڈاکوؤں سے بھی 2 ہاتھ کیے تھے جو دن کی روشنی میں فقیری کا چولا اوڑے لوگوں کی درازی عمر کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ دروازہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت نے کھولا تھا۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اب جیرا کا گھر یہی ہے؟ ہاں پتر، میں ہی جیرا ہوں، اس عورت نے جواب دیا۔ پر تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرا نام اللہ رکھا ہے اور میں شاہپور سے آیا ہوں، پر میں نے تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے افتی سے کچھ ضروری کام ہے، وہ یہی رہتا ہے نا؟ افتی کے ذکر پر وہ چوکنا نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیا کام ہے افتی سے؟ میں نے کہا، میں اس کا ایک پرانا دوست ہوں، اس نے جیل جانے سے پہلے میرے پاس ایک امانت رکھوائی تھی۔ مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ وہ رہا ہو گیا، میں اس کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ شک امیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ میں نے پہلے بتایا ہوا نام دہرایا، پھر کہا، افتی گھر میں ہی ہے نا؟ اتنی دیر میں گھر کے اندرونی حصے سے ایک مردانہ آواز آئی، ماسی کون آیا ہے؟ ماسی جیرا نے اندر کی طرف منہ کر کے کہا، پتر افتی تمہارا دوست اللہ رکھا ہے شاہپور سے آیا ہے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ASI امیر خان کو اشارہ کر دیا۔ وہ پلک چپکتے میں میرے پاس پہنچ گیا، تاہم
وہ دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں مجھے دروازے میں کسی مرد کی جھلک دکھائی دی۔ جیران دروازے سے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ میں اور امیر خان بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اسے قبل کہ افتی اس صورتحال کو سمجھ سکتا، امیر خان نے اسے اپنے مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ امیر خان کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ اگرچہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا مگر اس کی پہلوانی تن فن ابھی تک باقی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی پہنا دی، پھر خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، بس بھائی کھارا پہلوان، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اس نے ہتھکڑی میں بندی کلائیوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں کے ساک ہیں۔ امیر خان نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان وہی ازلی رشتہ ہے جو ایک ڈاکو اور قانون کے بیچ ہوتا ہے۔ پولیس؟ اس کے حلق سے تخیر امیز آواز برآمد ہوئی۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں چودھری مراتب علی کے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ چودھری مراتب علی کے ذکر پر میں نے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی دیکھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ جرم تو تھانے جا کر پتہ چلے گا کھارا ڈاکو، میں نے گھورتے ہوئے کہا۔ آج کل بڑی تھرتھلی مچا رکھی ہے تم نے، آپ مجھے بار بار ڈاکو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، اور میرا نام کھارا نہیں افتی ہے، افتخار پہلوان۔ اوئے پہلوان کے مامے، قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک چپیڑ رسید کی۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ جیرا نے کہا، میرا بھانجا ڈاکو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً چودھریوں کی کوئی چال ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نذیرہ یعنی کہ جیرا نامی وہ عورت افتخار پہلوان کی ماں خورشید بیگم کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی ہی رہتی تھی، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مائی، مجھے کسی نے کیا غلط بتانا ہے؟ میں نے خود تمہارے بھانجے کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کیا کیا ہے افتی نے؟ اس نے 20 سالہ پرانی قبر کھود کر ایک مردہ غائب کیا ہے اور چودھری سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ کھارا جلدی سے بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور وہ سلمہ کا مردہ، وہ جیرا نے اپنے بھانجے کی حمایت میں کہا۔ تھانے دار صاحب، اب یقین کرے افتی ایسے سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، ربا پتہ نہیں چودھری کب افتی کا پیچھا چھوڑیں گے۔ پہلے سے قتل کے غلط الزام میں جیل بھیج دیا، اس کی ماں پیو کا خاتمہ کیا، اب یہ بیچارہ جیل کاٹ کر آیا تو نیا ہی قصہ شروع ہو گیا ہے۔ قصہ پرانا ہو یا نیا، میں نے سخت لہجے میں کہا، پہلے تو یہ سرما صرف جیل ہی گیا تھا، اب یہ پھانسی کے تختے پر پہنچے گا۔ خدا کے واسطے ایسا غضب نہ کرنا۔ جیرا نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرے بھانجے نے کوئی قصور نہیں کیا۔ مائی تو پیچھے ہٹ جا۔ امیر خان نے جلدی سے کہا، ان داد فریادوں سے قانون کا دل نہیں پگھل سکتا۔ ماسی تو پریشان نہ ہو، میں بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مفتی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو پہلے بھی بے گناہ تھا، پھر 20 سال جیل میں کیوں سڑتا رہا؟ جیرا نے دعائی دینے والے انداز میں کہا، ساری مصیبتیں تو بیچارے غریبوں کے لیے ہیں، خدا بھی صرف امیروں کا ہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ماسی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا ہے۔ تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں افتی، صبر کر ماسی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنی محبوبہ کی ہڈیاں چرانے کا جرم کیا ہے، وہ میری محبت کی آخری نشانی ہے۔ آپ اس جرم میں چاہیں تو مجھے پھانسی لگا دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب پھانسی چڑھ جاؤ گے تو اس نشانی کا اچار ڈالو گے؟ میں نے کہا، کہاں ہیں متوفی سلمہ کی ہڈیاں؟ ہاں، میری جان بھی لے لیں تو ان ہڈیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میری محبوبہ کا مزار یہاں ہے تھانے دار صاحب۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی ہڈیاں ان مردوں کے درمیان دفن رہیں۔ وہ سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن سکندر کے قتل کا معاملہ بھی باقی تھا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا جو چرچا سنا تھا، میرے سامنے کھڑا وہ شخص اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ صرف چہرے مہرے سے ڈاکو لگتا تھا، نہ ہی گفتگو سے اس میں ڈاکوؤں والی کوئی بات تھی۔ میرے دل میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ ممکن ہے چودھری مراتب علی نے افتی کی رہائی کے بعد یہ شوشہ چھوڑا ہو کہ اب وہ کھارا ڈاکو بن چکا ہے۔ پھر قبرستان والے واقعے نے اسے مزید پختہ کر دیا تھا۔ اس کھٹ راگ میں چودھری کا کیا بھلا تھا؟ اس کا اندازہ تو شوکے کی مرمت کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال افتی کی ذات سے ابھی میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ سکندر کا قاتل ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک ہو سکتا تھا، افتی عرف کھارا ڈاکو، شوکا اور چودھری مراتب علی۔ میں نے افتی سے کہا، تمہاری ہڈیاں خود ہمیں بتائیں گی کہ تم نے سلمہ کی ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم تو مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ 27 دسمبر کو شام 5-6 بجے کہاں تھے؟ جناب، یہ دسمبر وغیرہ کا حساب مجھے نہیں آتا، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں۔ میں نے 27 دسمبر کو دیسی مہینے کی تاریخ میں بدل کر پوچھا، میں 12 پو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ تم نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں بھی عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اگر انتقام ہی لینا ہوتا تو چودھری مراتب علی کا پیٹ پھاڑتا،
جس نے میری محبت، میری روح، میری سلمہ کو مجھ سے چھینا تھا اور مجھے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، میں بے بس اور کمزور آدمی تھا۔ دنیا پیسے کی ہے تھانے دار صاحب۔ چودھری پراتپ علی کے ٹکڑوں پر پلنے والے پولیس والوں نے مجھے قاتل بنا کر عدالت میں پیش کیا۔ میرا وکیل کچھ بھی ثابت نہ کر سکا۔ سب گواہیاں میرے خلاف چلی گئیں۔ سب کے منہ میں چودھریوں کی زبان بولتی رہی۔ میں طویل عرصے کے لیے اپنی زندگی سے نکل گیا۔ میرا گھر اجاڑ دیا گیا۔ اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو چودھریوں نے میرے پیچھے لگا دی ہے۔ میں نے اس کے طویل بیان کے جواب میں کہا، مجھے کسی نے تمہارے پیچھے نہیں لگایا، میں تو قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ تم سلمہ کی قبر کو کھولنے کا اقرار کر چکے ہو۔ جس روز چودھری سکندر علی کا اغوا ہوا اس دن تم کہاں تھے؟ آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر روز یہی رہتا ہوں، بھٹے پر ہوتا ہوں یا گھر میں۔ آپ بھٹے پر جا کر تصدیق کر سکتے ہیں، آج کل اینٹوں کا سیزن ہے، چھٹی ہوتے ہوتے رات کے 8 بج جاتے ہیں۔ 12 پو کو بھی میں 5 بجے بھٹے پر ہی تھا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، کوئی وہاں تمہاری موجودگی کی گواہی دے سکتا ہے؟ آہو جی، وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ غلام سرور فیض محمد خوشیہ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ تینوں اس وقت بھی بھٹے پر ہی ہوں گے۔ میں نے ASI سے کہا وہ جلال الدین کے ساتھ جا کر مذکورہ تینوں افراد کو بلا لائے۔ قصہ مختصر، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں موجود تھے۔ میں نے گھما پھرا کر ان سے مختلف سوال کیے۔ ان سب کا بیان یہی تھا کہ 27 دسمبر کو جب چودھری سکندر علی کو اغوا کیا گیا تو افتی بھٹے پر موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کو ہدایت کر دی کہ کل وہ تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا دیں۔ پھر افتی کو لے کر ہم تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماسی جیرا نے افتی کی گرفتاری پر بہت واویلا مچایا۔ میں نے اسے سمجھایا، موسی، اگر تمہارے بھانجے نے قتل نہیں کیا تو اسے کچھ نہیں کہوں گا، مگر قبر کی بے حرمتی پر وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کا وہ خود اقبال کر چکا ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ افضل شاہ نے مجھے بتایا کہ چودھری 2 مرتبہ تھانے آ کر جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے شونقے سے تو نہیں ملنے دیا گیا؟ نہیں جناب، آپ کا حکم جو نہیں تھا، ویسے چودھری بہت دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کی دھمکیوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا، تم کھارا ڈاکو کو الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ کھارا ڈاکو ہے؟ حوالدار نے تعجب آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ مجھے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مراتب علی وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی وسیلے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آپ میرے بندے کو کب چھوڑ رہے ہیں؟ کون آپ کا بندہ؟ چودھری صاحب، میں شونقے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ناراض لہجے میں بولا، یہ صبح سے میرا تیسرا پھیرا ہے، آپ کے لوگوں نے مجھے اپنے بندے سے ملنے بھی نہیں دیا۔ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میرا تو خیال تھا شونقہ اللہ کا بندہ ہے، مگر آپ عجیب بات بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ملک صاحب، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، ڈیوٹی کے دوران میں مجھے بھی مذاق کی عادت نہیں ہے۔ میں فوری طور پر شونقے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے چودھری صاحب۔ کیوں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شونقہ 7 دن کے عدالتی ریمانڈ پر ہے۔ کیا کہا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ جی ہاں، اب آپ اس سے 8ویں دن عدالت ہی میں ملاقات کر سکیں گے۔ ریمانڈ کے دوران میں کسی کو ملزم سے ملنے نہیں دیتا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ملک صاحب، وہ پھنکارتے ہوئے بولا، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہ تو کوئی دھوکہ کیا ہے، نہ ہی کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ شونقے نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو سکندر علی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یا تو آپ قانون کو اندھا سمجھتے ہیں یا شونقہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہمیں چودھری فضل الہی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مقتول سکندر علی شونقے کے ساتھ دوپہر کے وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس حساب سے انہیں شام سے پہلے گاؤں میں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر آپ کا بیان ہے کہ وہ رات 8:30 بجے کے لگ بھگ یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ چودھری سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق چودھری سکندر علی کی موت شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، اور اس وقت کھارا ڈاکو چک 34 گاف بے کے ایک بھٹے پر اینٹیں پکا رہا تھا۔ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ چودھری سکندر علی 27 دسمبر کو شام 6 بجے تک مرحوم ہو چکا تھا۔ پھر رات 8:30 بجے کون سے سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کیا تھا؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس سوال کا؟ آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا، آپ کو کھارا ڈاکو کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا تھا نا چودھری صاحب، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کھارا اس وقت حوالات میں بند ہے۔ جب آپ نے اصل مجرم کو پکڑ لیا تو شونقے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شونقہ تب کورٹ سے ہی چھوٹے گا۔ کل سے میں تفتیش کا آغاز کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میری تفتیش سے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ کے پالتو شونقے کی کیا اوقات ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کھارا ڈاکو کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ ہے؟ سب اپنے اپنے کیے کا پھل پائیں گے۔ میں زمانی انداز میں کہا، آپ نے بھی مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں۔
اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سکندر علی فضل الہی سے اس لیے ملنے گیا تھا کہ آپ کچھ زمین خریدنا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہوگی۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ادھار رقم والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی بابا جفت نے مجھے اس رقم کے بارے میں بتایا تھا، اور چودھری فضل الہی نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ آپ بھی خواہ اس عورت کی باتوں میں آ گئے۔ چودھری نے کہا، ہو سکتا ہے چودھری فضل الہی سے زمین کا سودا ہو گیا ہو اور اس نے کچھ بیانہ وغیرہ دے دیا ہو۔ اس کا پتہ بھی چل جائے گا چودھری صاحب۔ چودھری فضل الہی کا نام میں نے گواہوں میں لکھ لیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ متفکر لہجے میں بولا، آپ مجھے 10 منٹ کے لیے شونکا سے مل لینے دیں۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب، میں نے بے مروتی سے کہا، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، تیکھے لہجے میں کہنے لگا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ کی ضد کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میں آپ کے قیمتی مشورے کو یاد رکھوں گا۔ میرا لا تعلقی کا انداز اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ آج تک کسی پولیس آفیسر نے اسے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کرے، سوچ لیں۔ میں نے ترکی جواب دیا۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں، اور میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ اس قسم کی دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیں، میں آپ کے روب میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو اسی تھانے میں رہنا ہے، اور ہم تو صدیوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو کہیں یہ دشمنی مہنگی نہ پڑ جائے۔ میں دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور ظالموں کی طرف میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے عقل سکھانے کی کوشش نہ کریں، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور مجھے اور دوسرے بھی بہت سے کام ہیں۔ اب آپ تشریف لے جائیں تو اچھا ہے۔ وہ چند لمحے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ذرا وکری ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ چلیں پچھلی باتوں کو بھول جائیں، ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنبھل کر بات کریں چودھری صاحب، ہم نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو دولت میں تل جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا، ورنہ شونکے کو تو میں چھڑوا ہی لوں گا، اس کی ضمانت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب خوشی یہ کوشش کریں۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شونکا 2 دن کی مہمان نوازی کے بعد سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے چودھری مراتب علی کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسے خود قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ حالات و واقعات و شہادتیں سراسر اس کے خلاف جا رہی تھی۔ شونکے کے بیان کے مطابق چودھری مراتب علی نے خود شونکے کی مدد سے سکندر علی کو اغوا کرایا تھا۔ وہ قبرستان والے واقعے کی آڑ میں سوتیلے بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ مراتب علی نے بآسانی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ شونکے نے رقم کے بارے میں بتایا کہ وہ مراتب علی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھا لگوا لیا۔ اگلے روز میں نے شونکے اس کے حلفیہ بیان کو عدالت میں پیش کر کے چودھری مراتب علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وارنٹ کے بغیر اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ چودھری مراتب علی نے وارنٹ کی موجودگی میں بھی گرفتاری دینے میں ہنسا پسو پیش کیا، تاہم میں نے اسے ہتھکڑی لگا کر حوالات میں ڈال دیا۔ شام تک کئی معزز افراد اس سے ملنے آ چکے تھے، اور کچھ بڑے افسروں کی سفارشیں بھی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی چودھری کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں ذرا بھی نرمی نہیں برتی۔ دوسرے روز میں نے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے علاقے کے ایس پی کو پوری تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ چودھری کے سلسلے میں کسی دباؤ کو اہمیت نہ دی جائے۔ ایس پی نے مجھے بھرپور تعاون کیا تھا۔ شونکے کی حالت بہت خراب تھی، وہ چودھری کی طرف سے بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، قانون پوری طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری کی طرف سے میرے دل میں بہت غبار تھا۔ اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ سوتیلے بہن بھائی کو بڑی صفاقی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری کو ریمانڈ کی سختیوں سے بچانے کے لیے کئی بااثر لوگوں نے مجھے بھاری رشوت کی پیشکش بھی کی، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور چودھری کی ساری چودراہٹ ناک کے راستے نکال دی۔ اسے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہی بنی۔ میں نے چودھری کی نشاندہی پر آلۂ قتل بھی برآمد کر لیا۔ میں نے انتہائی مضبوط کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا۔ جب عفت کو پتہ چلا کہ مراتب علی کے خلاف شونکے نے گواہی دی ہے تو اسے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت سے بھرا سوال کیا۔ اس دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، پر وہ دونوں تو اندر سے اکو مک تھے، یعنی کہ ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے بی بی، اگر شونکا حقائق کی پردہ پوشی کرتا تو خود پھانسی چڑھ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابا جی کی جان تو چھوٹی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بخش تاثرات جھلک اٹھے۔ ابا جی کی جان کیسے چھوٹ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ مفلوج چودھری شہادت علی کو ابا جی کہتی تھی۔ چودھری صاحب کی جان کہاں پھنسی ہوئی تھی؟
वो अटक अटक कर बोली। मुराताब अली ने अब्बा जी का जीना हराम कर रखा था। दिन रात एक ही सवाल करता रहता था कि अब्बा जी ने खजाना कहाँ छुपा रखा है। मुझे तो शक है अब्बा जी के फॉलेज में भी उसी का हाथ है। जाने कैसी कैसी दवाइयाँ हकीम से लाकर उन्हें खिलाता रहता था। तुम कौन से खजाने की बात कर रही हो? उसके इंकशाफ पर मैं चौंक उठा था। पता नहीं जी, मैंने भी आज तक उसका जिक्र ही सुना है, देखा नहीं है, इफ़त ने बताया। चौधरी मुराताब अली का ख्याल था कि अब्बा जी ने सोने की ईंटें, चांदी की सलाहें, जवाहरात और नोटों के बंडल कहीं छुपा रखे हैं। उसे उसी खजाने की तलाश थी। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई और मैंने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। हम सब जानते हैं कि दौलत से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, मगर उसके हसूल के लिए हम हर हद से गुजर जाते हैं। चौधरी मुराताब अली ज़मीन और जायदाद और सेमो ज़र के लिए दो इंसानों के खून में हाथ रंग बैठा था और सगे बाप की ज़िंदगी उसने जहन्नुम बना रखी थी। दौलत का लालच ऐसे ही तमाशे दिखाता है। मुफ्ती पहलवान को मैंने छोड़ दिया। वो एक नकरदा जुर्म में पहले ही अपनी ज़िंदगी के कीमती 20 साल गंवा चुका था। मेरे बेहद इसरार के बावजूद भी उसने इस राज से पर्दा नहीं उठाया कि सलमा की हड्डियों के साथ उसने क्या किया था। मैंने उस पर सख्ती करना मुनासिब नहीं समझा। सच्ची मोहब्बत करने वालों का एहतराम सब पर लाजिम है। मुफ्ती का जुर्म इतना संगीन नहीं था कि उसे मुआफ़ ही न किया जा सकता। वो अपनी रिहाई पर खुश था, न गिरफ्तारी पर अफसुरदा। चौधरी मुराताब अली का मुकदमा कोई 2 साल तक चला। सेशन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। उसने हाई कोर्ट में अपील की, मगर कुछ अरसे के बाद हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। जिस दौलत के हुसूल ने उसे इस हाल को पहुंचाया था, उसके किसी काम ना सकी। अल्लाह सबको हिर्स और लालच से बचाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी इस काविश को कामयाब बनाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस केस के बारे में क्या राय है। मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी ही किसी अच्छी सी दिलचस्प कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।